अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। आज पाकिस्तान के लिए एक खासा बड़ा और अहम दिन है क्योंकि सिफारतकारी के हवाले से यकीनन पाकिस्तान जो है वो इस वक्त तमाम तर मामले का मरकज़ या एपिसेंटर सा नज़र आता है। पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिशें थीं कि 1 साल से की जाए, मीडिएशन की जाए, उसके हवाले से आज पहली मुलाकात ही आप समझें, क्योंकि ये वैसे तो गुज़िश्ता हफ्ते से इट्स बीन ऑलमोस्ट अ वीक कि पाकिस्तान इन कोशिशों में बहुत कोशां था, लेकिन ये मुलाकात जो है फिज़िकली स्पीकिंग ये पहली है, वन ऑफ इट्स काइंड है कि पहली दफ़ा इस सिलसिले में, इस सालसी और मीडिएशन के सिलसिले में ये पहली मुलाकात है जो कि इस्लामाबाद में हुई है। हमारे ज़राए बताते हैं कि देर आर मोर टू कम, और ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है जिनको इससे तकलीफ़ हो रही है, जैसे भारत जैसे ममालिक को जो कि अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं और बदकिस्मती से गालम गलोच तक पर उतर आए हैं। उनकी तकलीफ़ हमारे लिए मतलब समझ आती है, समझ आने वाली बात है। लेकिन बहरहाल ऑफ कोर्स ये अब इन उम्मीद ये करनी चाहिए कि इससे कोई कंस्ट्रक्टिव स्टेप हो और कुछ एक्चुअली सब्सटेंशियल हो इस वॉर को, इस जंगी पूरे माहौल को ख़त्म करने के हवाले से, ये उम्मीद रखनी चाहिए। बहरहाल इस हवाले से ये भी काबिल ज़िक्र होगा कि गुज़िश्ता रोज़ इवन अमरीका में बड़े पैमाने पर 3000 अलग अलग मकामात पर मुख्तलिफ स्टेट्स में मुजाहरे हुए हैं, पब्लिक सड़कों पर निकल आई है। ये उनके मनाज़र आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं और ये सारे लोग सदर ट्रंप को याद करा रहे हैं कि आपने तो इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि आप यू विल से नो टू वॉर, मज़ीद अमरीका और हमारी रियासत का जो पैसा है वो जंगों में खर्च नहीं किया जाएगा, इस तरह की चीज़ों पे खर्च नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स हो रहा है। ये देख लें, ये बड़े सख्त किस्म के इसमें स्लोगन्स हैं कि जो इसमें बुलंद किए जा रहे हैं, और ये यू कैन नॉट से कि ये एक आइसोलेटेड किस्म की कोई प्रोटेस्ट है, बहुत बड़े पैमाने पर हर स्टेट पर 3000 अलग अलग मकामात पर लोग उमड़ आए हैं सड़कों पर। बहरहाल अब इस पर कोई असर होगा क्या? सदर ट्रंप जैसे जो केंट का इस्तीफ़ा भी आ चुका है, वो भी बड़ा डैमिंग किस्म का इस्तीफ़ा था उनके अपने बंदे का, और अब ये भी चीज़ें हैं, बाकायदा पब्लिक का एक वर्डिक्ट है जो कि इसको आप कह सकते हैं, क्या इसका कोई असर होगा अमरीकी सदर की स्ट्रैटेजी पर, पॉलिसी पर? दिस इज़ द $1 मिलियन क्वेश्चन। इसको भी इंशाल्लाह आज उठाएंगे, और जहाँ पर हम इन सिफारतकारियों की बात करेंगे वहीं दूसरी तरफ यहाँ लोकल सतह पर भी कई लोग कह रहे हैं कि देखें, सुलह अगर करवानी है तो पाकिस्तान ने वैसे लोकल सतह पर भी, डोमेस्टिक लेवल पर भी सुलह करनी है और सुलह सफाई से काम लेना है, मीडिएशन करनी है, एक बड़ा कंसेंसस डेवलप करना है। इस बड़े कंसेंसस में क्या जो मेन अपोजिशन पार्टी है PTI, उसको खातिर में लिया जा रहा है? क्योंकि अब से कुछ देर पहले होने वाली वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की जो प्रेसर थी वो तो कुछ और ही ज़बान बयान कर रही है, और वो तो बाकायदा, क्योंकि ये वैसे एक तशवीश की बात तो है ही कि बुशरा बीबी साहिबा भी अब उनके आँख के हवाले से भी अब तशवीशनाक रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कि मीडिया के ऊपर आज पूरे रोज़ से गर्दिश कर रही हैं। PTI वाले यही कह रहे हैं कि हमें जैसे खान साहब की बीमारी का मीडिया से पता चला था, हमें इसका भी मीडिया से ही पता चल रहा है। तो ये ब्लैकआउट की फ़िज़ा क्यों है? पाकिस्तान में जो हुक्मरान हैं वो पाकिस्तान में क्यों नहीं शुरुआत करते हैं इस डायलॉग की और इस मीडिएशन की, सुलह सफाई की? यहाँ से भी तो शुरुआत होनी चाहिए। इट शुड ऑल बिगिन एट होम, ये ज़रूरी सवाल है। और जो सुहेल आफरीदी साहब ने जो अब से कुछ देर पहले प्रेसर की है, उसका सिर्फ एक एक्सर्प्ट मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि सुनिएगा कि वो किन अल्फाज में बता रहे हैं कि मामलात कहाँ तक पहुँच गए हैं। और वही जो पहले हम बातें सुनते थे, खासी ख़तरनाक बातें कि सर पे कफन बांधने वाली, जनाजे पढ़ने वाली, ये वाली गुफ्तगू दोबारा PTI क्यों कर रही है? क्या उनको मजबूर किया जा रहा है या फिर PTI के अपने रैंक्स में कुछ मसले हैं? सुनिएगा सुहेल आफरीदी की अपनी ज़बानी। अगस्त बहुत दूर है। दूसरा जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गर्मी कैसी सर्दी कैसी, पाकिस्तानी कौम जो है वो हमेशा तैयार ही रहती है, और इमरान खान साहब की मोहब्बत में वो ना गर्मी देखती है और ना सर्दी, तो इंशाल्लाह ज्यादा गर्मी नहीं आएगी। मेरा तो आप इंशाल्लाह ताला जनाजा पढ़ने ही आएंगे। जी, अगस्त बहुत दूर है और गर्मी से पहले ही कुछ एहतजाज का अनाउंसमेंट किया जाएगा। साथ साथ उन्होंने एक रद्द-ए-अमल दिया ये GSP+ स्टेटस के हवाले से भी, जिसके हवाले से ये कहा जा रहा था कि कासिम खान साहब एक बड़ी मरबूत किस्म की मुहिम चला रहे हैं UN में, अक़वाम मुत्तहिदा में, और वो एक हुकूमती तमाम वज़रा की तरफ से एक बहुत संगीन तरीन इल्ज़ाम था जो कि आयद किया गया था इमरान खान साहब के साहबजादे पर। उसके ऊपर भी उन्होंने आज रिएक्शन दिया है सुहेल आफरीदी साहब ने, और उन्होंने बताया है कि इसका कौन जिम्मेदार होगा वो मैं ड्यूरिंग द शो ही चैलेंज सुना दूंगी नाजरीन को भी, और उसके तवस्सुत से सवाल भी कर लेंगे कि जो ये जिम्मेदारी सुहेल आफरीदी गवर्नमेंट पर दे रहे हैं, क्या हुकूमत इस तरह की जिम्मेदारी कबूल कर रही है या फिर अभी भी हुकूमत अपने उसी पुराने मौक़िफ़ पर कायम है कि एक्चुअली ये सारा कुछ एक कंस्पिरेसी के तहत PTI और इमरान खान साहब की डायरेक्ट फैमिली मेम्बर्स ये कंस्पायर कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। ओवर टू आवर गेस्ट्स, फौरी तौर पे मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ।
بیرسٹر عمیر احمد خان نیازی ہمیں جوائن کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، ممبر قومی اسمبلی، اپنی جماعت میں ایک بڑے امپورٹنٹ رائے رکھنے والے ممبر ہیں اور لیڈر ہیں. خوش آمدید آپ کو بیرسٹر صاحب. قمر زمان قاہرہ صاحب ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی کے اسٹالورٹ تمام تر بحث میں اپنے جماعت کے موقف کے ساتھ ہم سے جڑتے ہیں، اور سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان صاحب ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کے اسٹالورٹ ہیں جو کہ تمام معاملے پر اپنی جماعت کا پرسپیکٹو ہمارے ساتھ رکھیں گے اور پی ایم ایل این کا جو پورا ویو ہے وہ ساتھ رکھیں گے. آپ کو بھی بہت ویلکم. بلکہ میں آپ سے ہی آغاز کرتی ہوں. اگر عفنان صاحب آپ سنیے گا یہ جو بات کی ہے سہیل آفریدی صاحب نے، اور آپ پہ انہوں نے ایک ڈائریکٹ اس کی ایک رسپانسبلٹی دی ہے that the onus is not on them, it's on you. سنیے گا انہی کی اپنی زبانی. Are you ready to take this responsibility? جی ایس پی پلس سے اگر فرد پاکستان کو خدا نہ خواستہ نکالا جاتا ہے تو یہ ان کے اپنے ہی کرتوت ہیں. تو قاسم خان صاحب تو ادھر پاکستان میں نہیں رہتے، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کون کر رہا ہے؟ جو کر رہے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے اگر خدا نہ خواستہ کل کو پاکستان اس سے نکلتا ہے. جی عفنان صاحب آپ ذمہ دار ہوں گے اگر ایسا کچھ ہوا تو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ایک فارمر پرائم منسٹر جو ہیں ان کا بیٹا ادھر یورپ میں بیٹھ کے انٹرنیشنل کانفرنسز کے اوپر جا کے پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے، اس کی خواہش ہے کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. اور اس کے اوپر اور وہ خالی اکیلا نہیں بیٹھا، اس کے ساتھ تمام پاکستان کے جو دشمن ہیں، چاہے وہ یہ بلوچ لبریشن بی ایل اے والے ہوں یا اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ادھر بیٹھے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یا وہ پرو انڈیا ہیں یا اینٹی پاکستان ہے. اس طرح کی جو لابی ہے اس کی کانفرنس میں جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے والد صاحب کو جو ہے وہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے جیل میں تو ان کو نہیں نکال رہے، اس لیے پاکستان کے اندر جو ہے وہ آئین اور قانون کی عملداری نہیں ہے. حالانکہ سوال تو یہ بنتا ہے کہ وہ یہ پوچھیں اپنے ماموں سے دونوں سے کہ یہ اسرائیل کی جو اتنی سپورٹ کرتے ہیں وہاں پہ کون سا آئین اور قانون کی عملداری ہے؟ یہاں پہ 70,000 جو ہے وہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے تھیں. اس کا سوال تو انہوں نے پوچھا نہیں اپنے ماموں سے دونوں جو کہ سکہ بند جو ہے وہ یہودی اور زائنسٹ ہے. اور انہی حرکتوں کی وجہ سے لوگ پھر کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی زائنسٹ ہیں اور یہودی ہیں، یہ جو انہوں نے ابھی حرکت کی ہے، کیونکہ یہ صرف اسرائیلی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے، پاکستان کو ڈیفالٹ کیا جائے، پاکستان کو ڈی نیوکلیرائز کیا جائے. اور یہ اس ایجنڈے کے تحت یہ والی ساری وہ باتیں کرتے ہیں. اور بجائے اس کے کہ افسوسناک بات ہے کہ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں سخت الفاظ میں جو کچھ انہوں نے اس دن کیا ہے. تو اور اچھا عفنان صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بات ضرور فرما دیں کلیئرٹی کے لیے، وہ بارہا آپ سے یہ کہہ رہے ہیں اور وہ کہیں گے کہ ہم نے کب یہ الفاظ بولے یا یہ جملہ کہا کہیں بھی کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لیا جائے. وہ ایک دوسری پیرلل کانفرنس میں تھے، وہ بہرحال یقیناً وہ ایک غلط جگہ تھی، وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. جن افراد کا آپ عارف اجاکیہ، یہ نسیم بلوچ، ان کی بات کر رہے ہیں آپ کے ان کے ساتھ تھے، وہ بھی فیئر انف کہ وہ اینٹی پاکستان. بٹ یہ بات تو انہوں نے اپنی زبان سے نہیں ادا کی، کیونکہ آپ تو بڑا سیریس بات کر رہے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پھر اسی وجہ سے ان کو بھی زائنسٹ کہنے پر مجبور ہو گئے، جب انہوں نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہے. تو نہیں، اس کانفرنس کا جو ایسنس تھا وہ اینٹی پاکستان تھا. اگر آپ اس کے اندر جو باقی لوگ ہیں وہ تو یہ بات کر رہے تھے نا، اور پھر یہی زبان جو ہے وہ سہیل آفریدی بھی اب بول رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں نا، پھر کڑیوں سے کڑیاں ہی ملتی ہیں نا اس طرح. اگر سہیل آفریدی صاحب یہ بات نہ کرتے تو شاید میں بھی یہ والی بات نہ کرتا، لیکن جب انہوں نے خود کر دی ہے یہ والی بات تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کوارڈینیشن سے سارا کا سارا کام کیا جا رہا ہے. اور یہ بات آپ اگر یاد کریں، عمران خان صاحب کو جب وزیر اعظم سے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹایا گیا تو انہوں نے جلسے کیے تھے کچھ، اگر آپ کو یاد ہو. ان جلسوں میں بھی وہ یہ بات کرتے تھے کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم ہو جائے گا. آپ کو اگر یاد ہو، آپ اگر یاد کریں اس بات کو، تو یہ ان کا ایجنڈا ہے جس کے اوپر وہ یہ پہلے سے کام چل رہا ہے. اور یہ اب جو ہے یہ اس طرح انہوں نے اب کرنا شروع کر دیا کہ یہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کی جو کرپشن ہوئی ہے اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ جو پیسے آپ نے اٹھا کے ایک بزنس مین کو دے دیے تھے اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جہاں جو زمین آپ نے روات میں لی ہے 600 کنال اپنی بیگم کے اس میں ٹرسٹ میں، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ نہیں بتاتے. بھائی اگر کوئی کرپشن کرے گا برطانیہ میں تو کیا اس کو آپ چھوڑ دیں گے کہ اگر وہ کسی عام آدمی کا بچہ ہے یا وہ کوئی ایک عام آدمی ہے؟ ادھر برطانیہ میں تو اس طرح کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، مگر پاکستان میں وہ یہ چاہتے ہیں
کہ جو ہے ان کے والد صاحب کو لیکن صحت کے مسئلے پر تو اگر برطانیہ میں بھی کوئی قیدی ہو تو اس کو صحت کے مسئلے پر تو کوئی اس پہ وہ نہیں ہوگا نا, اس کو ڈاکٹرز کا بھی ایکسیس دیا جائے گا, فیملی کا بھی دیا جائے گا. اینڈ پاکستان میں وہ قیدی ہونے کے باوجود ان کے خان صاحب کے آگ کے حوالے سے مسائل تھے, اب بشرا بی بی کے آگ کے حوالے سے بھی مسائل سامنے آ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت نے جو بھی عمران خان صاحب کو آنکھ کی تکلیف تھی اس کے لیے اس کی ریمیڈی کرنے کے لیے ان کو فوراً ہاسپٹل بھی لے کے گئے, ان کا چیک اپ بھی کروایا, اور ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے, اور جو ان کے رائٹس ہیں ایز پریزنر ان کو وہ پوری طرح جو ہے ان کو وہ رائٹس ملے. ہم نے تو نہ کبھی یہ کہا ہے, لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کی ایج 75 سال سے زیادہ ہے, اور ظاہر ہے وہ عمر کے حصے میں ہے کہ اس میں مسئلے مسائل کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں, اور اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ بشرا بی بی کا بھی ہے. تو اس کے باوجود اگر کوئی بھی ایشو ہوگا تو ہم ان کو پوری کی پوری میڈیکل فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کریں گے, اور جو ان کے مسائل ہیں جو ہم حل کر سکتے ہیں ہم کریں گے. اور بٹ وائی ڈینائی ایکسیس, یہ ضروری بات تھی, اس کا ایک جملہ بتا دیں. نہیں وہ ڈینائی ایکسیس یہ ہے کہ دیکھیں ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ آیا تھا کہ آپ ان کی ملاقاتیں کرنے دیں, اور یہ ایک فیصلے کا حصہ تھا. دوسرا فیصلہ کا حصہ یہ تھا کہ یہ پولیٹیکل باتیں نہیں کریں گے. مگر آپ دیکھیں اب یہ عید کے اوپر فون کے اوپر بات ہوئی ہے, اور جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ قاسم خان صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں. اب بھائی عدالت کا آپ وہ والا فیصلہ آپ کہتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے جو آپ کو جس کو فائدہ آپ کی ذات کو ہے, مگر آپ عدالت کی اس والے حصے کو آپ فالو نہیں کرنا چاہتے جس میں یہ کہا گیا کہ آپ ایک قیدی ہیں, آپ ایک کانوکٹ ہیں, تو پھر آپ سیاست نہیں کر سکتے. پھر آپ نے دونوں حصے جو ہے نا اس فیصلے کے بتائے کہ پارشلی کہتے ہیں کہ فیصلہ عمل کریں, لیکن دوسرا حصہ آپ کہتے ہیں ماننے سے انکاری ہیں. بہرحال یہ پوچھتے ہیں قاہرہ صاحب, پاکستان کے لیے تو بڑا آج اہم دن ہے, کیا اس کی وجہ سے, ان کوششوں کی وجہ سے, آپ کیونکہ بہت چیزیں آپ نے بڑے ایک طویل عرصے میں آپ نے دیکھی ہیں ایٹ ہیلم آف افیئرز, اور ویری ریسنٹلی ایز ویل PDM-1 میں بھی آپ جب وزیر تھے, اور ابھی بھی ایون ناؤ آئٹ سے, تو کچھ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے کچھ خاطر خواہ نتائج, کچھ سبسٹینشل نتائج نکل پائیں گے اس جنگی ماحول کو ڈسپیٹ کرنے میں؟ مطلب اصل تو یہ سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں ڈے ون سے, ایک تو پاکستان نے بڑی بیلنس پالیسی رکھی کہ انہوں نے امریکہ کو کنڈیم کیا, اسرائیل کو کنڈیم کیا, ایران کے اوپر ہونے والے حملوں کو, ایرانی قیادت کے قتل کو, ان کی شہادتوں کو, جس طرح ان کو شہید کیا گیا اس سارے عمل کو کنڈیم کیا ہے, اور پھر ایران کے عوام کے ساتھ ہونے والے مظالم کو کنڈیم کیا ہے. سعودی عرب کو بھی اعتماد میں رکھا, ایران کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے, اور ایران نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس کو بھی سرزنش کیا ہے, اس کو بھی کہا ہے کہ یہ غلط ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو بھی سارا اوپن چیک دے دیا. پاکستان کی جنرلی پالیسی کو سب لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ پاکستان ایک اچھا طریقے سے اپنا کیس لڑ رہا ہے یا چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اب دوسرا تناظر یہ ہے کہ پاکستان کو دنیا میں کیا دیکھا جاتا تھا, ایک غیر ذمہ دار قوم, ایک لڑاکے سے, دہشت گردی کا شکار, انسٹیبل سی پولیٹیکل پروسیس جو ہے ہمارا, اور اس میں ایک ویک نیشن کے طور پہ, ویک اکانومی کے طور پہ ہمیں دیکھا جاتا تھا. یہ پچھلی جو جنگ ہوئی, چھوٹی جنگ ہماری ہندوستان کے ساتھ, اللہ نے اس میں فتح دی, تو اس میں پاکستان کا وقار بہتر ہوا کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے. اور دوسرا اس جنگ کے اندر جبکہ ایک طرف دنیا کی سپر پاور تھی اور بہت سارے گلف کنٹریز جو کہ ایران کے خلاف کھڑے ہیں, پاکستان کو اپنی پالیسی بیلنس سے چلانا بہت مشکل کام تھا, لیکن پاکستان نے وہ کیا, اور ڈے ون سے اس نے کوشش کی کہ یہ عمل جو ہے یہ رک سکے, اور اس کو ساری دنیا نے اپریشیٹ کیا ہے. پاکستان کی جو کوششیں ہیں امن کے لیے اس کو بھی تعریف کی ہے. ایرانین نیشن بھی, ایران کی قوم اور حکومت اس کا شکریہ ادا کر رہی ہے. سعودی عرب بھی آپ کے ساتھ ہے, قطر بھی آپ کے ساتھ ہے, UAE بھی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے اچھی ایفرٹس ہیں, اور ہمارے جو دیگر مسلمان ممالک ہیں, وہ ترکی ہو, وہ ایجپٹ ہو, وہ باقی دنیا کے ممالک, وہ بھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور اقوام عالم جنرلی پاکستان کی. تو یہ جو کوشش تھی, بیلنسنگ ایکٹ اس کوشش کو سارے لوگ سراہ رہے ہیں, قوم کے طور پہ سراہا گیا ہے. اب ہمیں توقع کرنی چاہیے, اللہ کرے ہم اس میں کوئی ہاتھ بٹا سکے تو بھی, لیکن ہمارے سے تو بڑا کام, اس لیے دعا کی جا سکتی ہے, کرنی چاہیے ساری قوم کو کہ پاکستان کی کوششوں سے ایک تو یہ خطے میں امن آئے. یہاں پہ
ईरानी भाइयों पे जो जुल्म हो रहे हैं वो रुके, ताकतवर का हाथ रुके और मजालिम रुके। दूसरा, दुनिया की इकोनॉमी जो है उस पे जो सारी दुनिया इसका शिकार हो रही है, और यकीनन जब इकोनॉमिक टर्माइल होता है तो जो वीकर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, जो कमजोर तबकात होते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उनका होता है। बिल्कुल, लिहाजा उनको भी सपोर्ट मिले। तो पाकिस्तान को जो कोशिशें हैं वो मुस्बत है, उसको दुनिया भी देख रही है। और आज भी सिर्फ एक जुमला फरमा दें और कायरा साहब बिफोर आई गो टू उमैर साहब कि क्या ये सारी कोशिशों के हवाले से, खारजी जो पहलू हैं उनके हवाले से पार्लियामेंट को वहां पे कोई एक सेशन, कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए था? नहीं, ये पार्लियामेंट का इशू नहीं है इस वक्त। पार्लियामेंट में अगर कोई चीज पाकिस्तान की तरफ से होगी तो यकीनन, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें भी सीक्रेट्स होती हैं। ये मामला क्या आपने खुली डिबेट में अपनी कौम के सामने रख सकते हैं? यहाँ तो एक बंद कमरे के अंदर होने वाली गुफ्तगू के अंदर हम सुए लगा रहे होते हैं और खबर ब्रेक करने के चक्कर में पड़ जाते हैं मुकाबले में। तो ये तो बहुत सेंसिटिव मामला है, बिल्कुल इसके ऊपर ओपन डिबेट नहीं करनी चाहिए। जो जिम्मेदारी है सफारतकारी की वही रखनी चाहिए। बहुत दो टोक आपने पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया है कायरा साहब कि आपने दो टोक इसमें कहा है कि नहीं, मतलब इसमें कोई इफ्स एंड बट्स आपने नहीं रखे कि ये पार्लियामेंट वाला मामला है ही नहीं। मैं बड़ा वाज़ेह तौर पे इस पे कह रहा हूं। नहीं, मैं क्यों कह रहा हूँ सीक्रेसी? इसलिए कह रहा हूँ कि ये दुनिया का इंतहाई हसास मामला है और दुनिया का कोई मुल्क, मैं कोई कह रहा हूँ, कोई मुल्क इस स्टेज पे अपने जो इश्यूज हैं उनको अपने ओपन डिबेट में नहीं लाता। वेरी फेयर। जब वक्त आएगा तो जरूर किया जाएगा। और हमारी कौमी क़यादत को प्राइम मिनिस्टर ने बुला के उनकी जमातों की क़यादत को एतमाद में लिया, ये भी बहुत अच्छी बात थी। इससे ज्यादा नहीं हो सकता इसमें। हाँ, वो इन कैमरा सेशन हुआ था। और अब जो मरहला है, खास तौर पे अब जो मरहला है, इस मरहले पे तो बिल्कुल, इस मरहले में तो ना मीडिया के साथ एंगेजमेंट करके इसको बात की जा सकती है, ना किसी और के साथ। वेरी फेयर, ठीक है। आपने मीडिया को भी इसमें कहा कि वहां पे भी मुनासिब नहीं है। जी उमैर साहब, ओवर टू यू। आपने सुन लिया, जब मौका आएगा तो ब्रीफ किया जाएगा। अभी सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग, जिसका आप लोगों ने तो बॉयकॉट किया था, और उसका अफनान साहब की भी बात का जरूर जवाब फरमाइएगा कि कड़ियों से नहीं। मैं एक और गुजारिश करूं, जो मैंने कहा ना, इन कैमरा हुई थी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से। इस वक्त जो प्रोसेस जारी है वो तो अक़वाम आलम की, ईरान की और अमेरिका की जो सफारतकारी है उनके दरमियान, उसका तो किसी के साथ शेयर करना मुमकिन नहीं है। आप दुनिया के वो 4 ममालिक जो इसमें कोशिशें कर रहे हैं, सिर्फ उनकी हद तक, चंद लोगों की हद तक ये मामला रहना है। ये तो जरा सारी बात निकली तो सारे का सारा प्रोसेस जो है ये डीरेल हो सकता है। इसकी सेंसिटिविटी के हवाले से मैंने कहा है। करेक्ट। जी उमैर साहब, अभी तो इन कैमरा का भी उन्होंने कहा गुंजाइश नहीं है। एक पहले कायरा साहब वाली बात का जवाब देखें, ये खाली एक फ्रंट पे नहीं हो रही मीडिएशन अगर देखा जाए, देखें बज़ाहिर नज़र आएगा कि जी पाकिस्तान एक रोल प्ले कर रहा है मीडिएशन का, मगर इसमें डिफरेंट ममालिक के डिफरेंट तरह के स्टेक्स हैं। अगर देखा जाए आने वाले दिनों में अगर अमेरिका एग्जिट नहीं करता तो ये ऐन मुमकिन है कि ईरान अमेरिका का अफगानिस्तान साबित हो। इसमें बहुत सारी और सुपर पावर्स के और तरह के इंटरेस्ट होंगे। तो हम खाली एक्सपेक्ट करें कि जी ये खाली आग उधर तक महदूद है और उससे हमें नहीं इफेक्ट कर रही। देखें हमें माशी फ्रंट पे वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर रही है। अगर खाली FBR के हवाले से देख लें, हम अभी 400 अरब शॉर्ट हैं अपनी टैक्स कलेक्शन में। फिर जो फ्यूल की आ रही है हिट आवाम को, वो किसी को नहीं पता वो किस तरह से मैनेज करना है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो इंटरलिंक्ड हैं। वो हम खाली कहें कि जी ये बाहर का मामला है और उस तरह से हल कर लेंगे। देखें कल को खुदा न खासा टॉक्स फेल हो जाती हैं तो फिर क्या पाकिस्तान पोजीशन लेगा? देखें मीडिएटर वही बंदा हो सकता है जो न्यूट्रल हो बज़ाहिर। चलें पाकिस्तान ने अपनी न्यूट्रलिटी एक तरह से साबित की तो दोनों फ्रीकैन ने उस पर अपनी रिलायंस शो की और इधर कुछ ना कुछ गुफ्तो शनीद हो रही है। मगर साथ ही साथ क्या पाकिस्तान उस कैपेसिटी में है कि किसी तरह की अपनी इन्फोर्समेंट भी कर सके? कल को ये तो नहीं होगा कि टॉक्स ब्रेक डाउन हो तो पाकिस्तान किसी एक और साइड के साथ उसे खड़ा होने पे मजबूर कर दिया जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो पार्लियामान से आप डील लिंक नहीं कर सकते। सेकेंडली जो अफनान भाई ने बात की, देखें जज्बाती बातें की, देखें वॉल्यूम 10 खोल लें, सारा पता चल जाएगा कौन कितना मुहिब वतन पाकिस्तानी है, कौन के किसके ताल्लुकात हैं। देखें एक एग्जांपल है, 2005 में हिल मेटल इसराइली कंपनी थी, उससे इमरान खान ने तो नहीं मेटल श्रेडर ख़रीदा था ना, सऊदी अरेबिया में पकड़ा गया था। वो किसका थी? अल अजीज़िया। वो सारे ताने बाने जोड़ लें। फिर देखें GSP+ का हम इतना वो ढंडोरा पीट रहे हैं, आप उनको देखें
کس فورم پہ بات ہو رہی ہے؟ کیا وہ یورپین یونین کے فورم پہ ہو رہی ہے؟ جی ایس پی پلس سٹیٹس آپ کو کس نے دیا ہوا ہے؟ یورپین یونین نے دیا ہوا ہے. 27 آپ نے کووننٹس ان کے ساتھ سائن کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جاتا ہے پاکستان میں کسی فیکٹری میں جی چائلڈ لیبر چل رہی ہے, مطلب کارپیٹ چلیں بچوں سے جی نوٹ کرائے جا رہے ہیں, کوئی میڈیا والا وہ خبر بریک کر دیتا ہے, گلوبلی اس کا نوٹس لے لیا جاتا ہے, پاکستان کی وہ آ کے جو ہے نا کارپیٹ انڈسٹری پہ سینکشن لگا دے رہے. کیا آپ بلیم اس میڈیا والے کو کریں گے یا آپ کی انفورسمنٹ کو آپ بلیم کریں گے کہ آپ لیبر لاز نہیں انفورس کر رہے؟ دیکھیں آپ نے خود یہ کووننٹ سائن کی ہوئی ہیں, ہم ان چیزوں کا خود پاس نہیں رکھ رہے, ہم خالی کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو نہیں انہوں نے کہا نا کہ اس کو ریووک کر دیں, پاکستان کو یہ کنسیشن نہیں ملنی چاہیے. ایک اپنے والد کا کیس پلیڈ کر رہے ہیں, اس والد کا کیس پلیڈ کر رہے ہیں جو سابقہ پرائم منسٹر ہے, جس کا 1000 دن کی قید ہونے والی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کی قید تنہائی کا دیکھ لیں. اور یہ زبانی کلامی باتیں نہیں, یہ آپ کی اپنی میڈیکل رپورٹس ہیں کہ کس طرح سے عمران خان کی صحت کو مس ٹریٹ کیا گیا, کس طرح سے چھپایا گیا. حکومتی یہی وزیر تھے نا جو اون ہی نہیں کرتے تھے. کریکٹ عمیر صاحب, لیکن یہ پلیز بتائیں کے بعد عرض یہ ہے کہ ابھی اس کا افنان صاحب سے میں نے یہ سوال کیا تھا جو آپ فرما رہے ہیں, وہ افنان صاحب نے یہ کہا کہ آپ ہاف ہارٹڈ تو نہیں لے سکتے عدالتی فیصلے کو. بہرحال عدالتی فیصلے میں بے شک یہ کہا گیا ہے کہ آپ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھیں, اس کو روا رکھیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو مینیول میں بھی ہے ہر جگہ کہ آپ آ کے سیاسی بات نہیں کریں گے. اور ابھی انہوں نے اگزامپل دی, وہ عظمیٰ خان صاحبہ والی سیاسی بات علیحدہ تھی, ابھی جب یہ عید پہ بھی جب بات کروائی گئی ہے خان صاحب کی اپنے بیٹوں سے, تو انہوں نے پھر سیاسی پیغام ان کے تھرو آگے ریلے کیے. دیکھیں سیاسی پیغام تو کبھی بھی دنیا کی کوئی عدالت نہیں روک سکتی. اس فیصلے کو اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں کہا کہ اڈیالہ کے باہر نہیں کریں گے. خالی اڈیالہ کے باہر کیا ایشو کہ وہاں نقص امن کا خطرہ نہ ہو, وہ باقی پولیٹیکل بات کو کس طرح رول آؤٹ کر. آپ یا تو اپنے قانون کو امینڈ کر لیں, آپ بتائیں جیل مینول میں ایسی کون سی پروویژن ہے. دیکھیں نواز شریف صاحب کے پاس جب جاتے رہے, ڈاکٹر عدنان سے لے کے 50 لوگوں کی جو حاضریاں وہاں ہوتی تھی, گھنٹوں ملاقات چلتی تھی, باقاعدہ بڑے ٹیبل بوفے سیٹ لگتے تھے, وہاں کیا جو ہے نا حال چال پوچھا جاتا تھا. بات ہے ملک کی لیڈر ہے, ہم نے اس دور میں گریس شو کی, آپ تھوڑی اب شو کر لیں. بات ہے ٹیبل ٹرن ہوتے رہتے ہیں, آج ہماری باری کل کسی اور کی ہوگی, مگر بات ہے کہ اچھا بڑی امپورٹنٹ آپ کی طرف سے ایک بات آ گئی ہے عمیر صاحب, آپ نے چونکہ کہا نا کہ یہ اڈیالہ, آپ مطلب یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں, عرض کر رہی ہوں, یہ پوائنٹڈ ایک بات کا جواب ہے کہ آپ نے کہا کہ اڈیالہ کے باہر تو بہرحال ممانعت ہے, لیکن ایکس پہ بات کرنے سے ممانعت نہیں ہے. لیٹس گیز پہ ہیئر فرام ایوری ون آن دا میٹر آفٹر اے بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین جی سینیٹر افنان پلیز اس کا جواب بتائیں. ابھی عمیر صاحب نے آپ کو ایک بڑا پن پوائنٹڈ انداز میں بتایا ہے کہ کہاں گفتگو پر سیاسی ممانعت ہے. اور ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں, جو ابھی انہوں نے قاسم خان صاحب نے تنقید کی تھی, انہوں نے, آپ عموماً کہتے تھے کہ آپ مسلح افواج پر نہ کریں, وہ ساری بات آپ نے عظمیٰ خان صاحبہ کے حوالے سے کی. اس مرتبہ جو تنقید آئی ہے وہ تو جوڈیشری کے حوالے سے ہے, اس میں تو یہ ایٹ لیسٹ یہ مسلح افواج اور اس طرف بالکل نہیں جایا گیا. دیکھیں یہ بات کی گئی ہے کہ ٹھیک ہے ادھر مسلح افواج کے خلاف بات نہ کی جائے, لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ اداروں کے یہ جو سپریم کورٹ وغیرہ اس کے خلاف بھی نہ کیے جائے, اور بائی اینڈ لارج پالیٹکس کے اندر پارٹیسپیشن نہیں کرنی چاہیے. میں ذرا رول پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پاکستان پریزن رولز 1978 رول 265 پروہیبٹ پولیٹیکل ڈسکشنز ڈیورنگ میٹنگز. اس کا پورا کافی ڈیٹیل ہے, آگے لکھا ہوا ہے, اس حد تک کہ سپرنٹینڈنٹ پولیس جو ہے وہ اس کی ڈسکریشن ہے کہ وہ یہ سن سکتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے, اور وہ یہ روک بھی سکتا ہے اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو انفارمیشن وہ باہر جیل سے نہیں جانی چاہیے. یہ پورا رول آپ پڑھ سکتے ہیں. اور پھر دیکھیں جہاں تک گریس کی بات ہے, میرے بھائی عمیر نیازی صاحب نے فرمایا, تو گریس تو یہ تھی کہ 2013 سے 18 آپ کا لیڈر ہمارے خلاف سازشیں کرتا رہا عدالتوں کے ساتھ مل کے ہماری حکومت کو گرانے کے لیے, اور ہم نے اس کو جیل میں نہیں ڈالا, اور جیسی وہ وزیر اعظم بنے انہوں نے اٹھا کے ساری کی ساری اپوزیشن کو جیل میں ڈال دیا. تو یہ گریس تو ان کو آپ جا کے سکھائیں کہ ہم تو چاہتے تو ہم کو پہلے جیل میں ڈالتے, یا ہم چاہتے تو اور اس سے پہلے بھی اور بہت ساری باتیں جو میں بھی نہیں کر رہا, لیکن بہت ساری اور بھی باتیں کی جا سکتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی ہی کیوں ہمیشہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھتی ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ قرضہ نہ دیا جائے. پی ٹی آئی کی طرف سے ہی ان کے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں جی ایس پی پلس سٹیٹس سسپینڈ ہو جائے. ان کے بیٹے جو ہے وہ ایسی کانفرنسز پہ جاتے ہیں جہاں پہ یہ بات ہوتی ہے. پھر جو ہے وہ باقاعدہ پاکستان کو سیبوٹاج, پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کو سیبوٹاج کیا جاتا ہے, پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کی پوری کی ایک کیمپین چلائی جاتی ہے. یہ تمام سوال تو ہے بنتے ہیں نا, یہ کوئی میں غلط سوال تو نہیں کر رہا بھئی. اگر آپ اور بھی اس ملک کے اندر بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کی حکومتیں گئیں, ان کی حکومتیں آئیں,
بہت سارے لوگوں کی جو ہے لوگ جیلوں میں گئے, بہت سارے لوگ جو ہے ان کی ناجائز جو ہے ان کا قتل ہوا. ڈاکٹر افنان یہ حرکتیں نہیں کی جو آپ نے انہوں نے بھی تو آپ کی طرف کوئی چیزیں عائد کی تھی رائٹ, کہ وہ اسرائیل سے وہ کہتے ہیں وہ العزیزیہ والا میٹر اور وہ پتہ نہیں میٹل شریڈر منگوایا گیا تھا, تو آپ کے کچھ وہ قصے وہ بھی وہ بتا رہے تھے, تو یہ آپ تردید کرتے ہیں یہ ساری افسانوی باتیں؟ دیکھیں میری نالج میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, اور یہ کہ کوئی میٹل شریڈر کہیں سے اگر کوئی خرید بھی رہا ہے, اگر یہ بات 2 منٹ کے لیے سمجھ لی جائے کہ یہ درست ہے, تو اس کو آپ اس چیز سے تو لنک نہیں کر سکتے نا کہ کس طرح یہودی اس دنیا کے اندر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے وہ کیسے موو کرتے ہیں, وہ کیسے لوگوں کو قابو کرتے ہیں, انہوں نے کون کون سی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں جن کے اندر ان کو شامل کرتے ہیں, پھر جہاں پہ ان کا اپنا بندہ نہیں ہوتا وہ پھر اپنی عورت کے تھرو اس سے شادی کروا دیتے ہیں. یہ پوری کی پوری ایک تاریخ ہے جو موجود ہے تاکہ اس کے بچوں کو آگے کنٹرول کر سکیں. اچھا, یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے کی کہ جہاں بندہ نہیں ہوتا وہاں شادیاں کروا دیتے ہیں. آپ جا کے اب زائنزم, اب یہ یاسر عرفات صاحب کی بیگم جو ہے وہ یہودی تھی, لینن کی بیوی یہودی تھی, اسٹالن کی بیوی یہودی تھی. یہ ایک پورا تو یو آر بیسکلی ریفرنگ ٹو جمائمہ صاحبہ, آپ ان کی طرف یہ ریفرل ہے؟ جی بالکل, میں انہیں کو اسی لیے ریفر کر رہا ہوں کیونکہ ان کے بیٹے جا کے سیاست کر ررہے ہیں, حالانکہ پہلے وہ کہتی تھی نہ میں سیاست کرتی ہوں نہ میرے بچے سیاست کرتے, حالانکہ فلی انوالو ہے سارے کے سارے. اور وہ جو ایک دوسرا وہ ایک فیملی اینگل بھی تو وہ بتا رہے ہیں نا افنان صاحب کہ وہ اپنی باپ کے لیے والد کے لیے کوئی اگر پلی کر رہا ہے تو اس میں آپ مطلب یہ بھی تو اس کو مرہون خاطر رکھیں کہ وہ اپنے ایز اے سن اور ایز اے چائلڈ واٹ ایلس شوڈ دے ڈو. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ان کو آنے بھی غالباً نہیں دے رہے, وہ بھی انہوں نے ٹویٹ کیا تھا نا, کس جمائمہ نے کیا تھا. لیکن وہ تو ان کے بعد نائکوب ہیں, وہ اپنے نائکوب کو استعمال کریں اور آ جائیں پاکستان, ان کو کسی نے روکا تو نہیں ہے. بات یہ ہے ان کو روک سکتے بھی نہیں ہے قانونی طور پہ. بات یہ ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ قاسم خان صاحب اور سلیمان خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے والد صاحب کا جو کیس ہے اس کو اسٹڈی نہیں کیا, اور کیا ان کو نہیں اندازہ کہ یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کرپشن کا کیس ہے جس کے اندر جو ہے وہ ایک بزنس مین کو فائدہ دے کے اس کے عوض جو ہے زمین لی گئی ہے, اور اگر یہ الاؤ کر دیں گے آپ تو پھر باقی سب جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں ان کو بھی پھر الاؤ کر دیں, باقی سارے بھی زمینیں لے لیں, جو ہے وہ کوئی ٹرسٹ بنا کے لے لے, کوئی کسی تو اور طرح لے لے. انٹرسٹنگ یہ ہے کیا کہتے ہیں تمام معاملہ بات. اور دیکھیں بات یہ ہے افنان صاحب جب میاں صاحب جیل میں تھے تو کیا وہ کوئی سیاسی گفت و شنید نہیں کرتے تھے آپ سب کے ساتھ؟ اتنا بتا دیں آپ, کیونکہ آپ تو مجھے یاد پڑتا ہے آپ اس وقت بھی بہت جاتے تھے. ہاں جی میں گیا ہوں بہت دفعہ. بات یہ ہے کہ کیا کوئی میاں نواز شریف صاحب نے آرٹیکل لکھے, کیا ہم لوگ باہر آ کے یا کہتے ہیں ان کی جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے باہر تماشا لگاتے تھے یا جیل کے اوپر کبھی کہیں حملہ کرنے کی سازش کرتے تھے؟ سوال تو یہ ہے نا, اگر آپ یہ کام نہ کر رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, پہلے آپ چل رہا تھا آپ کا سلسلہ, یہ تو آپ نے خود اس سلسلے کو ختم کیا ہے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی اور جو ہے حکومت کو گرانے کی جو سازش آپ کرتے ہیں ہمیشہ اس کی وجہ سے. تو یہ آج بھی اپنے کنڈکٹ کو اگر ریویو کر لیں تو شاید مسائل کم ہو جائے. اچھا, بڑی یہ اہم بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی چانس ہے. قاہرہ صاحب یہ کئی دفعہ ایسے بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ ثالثی کروا رہے ہیں, بین الاقوامی سطح پر میڈیشن ہو رہی ہے, واٹ اباؤٹ میڈیشن ود ان یور کنٹری؟ اپنے ملک میں بھی تو ثالثی کریں, دوستی کریں, تھوڑے یہ روابط بحال کریں. تو مطلب ایک آپ لیڈ بائی ایگزامپل کرتے ہیں نا. اور کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پہلے خان صاحب کی آنکھ کا معاملہ تھا, اس پہ بھی مجھے یاد ہے آپ ہمارے گزشتہ پروگرام میں آپ ساتھ تھے ہمارے, اب آپ دیکھیں اب یہی مطلب خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کی بھی آنکھ کا یہی ایک معاملات سامنے آ رہے ہیں, تو اب کیا ان کے پاس چارہ رہ گیا ہے؟ جیسے اب سوائے اس کے کہ جو ابھی سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم بہت جلد گرمیوں کی آمد سے پہلے سڑکوں پر نکلیں گے. پہلی بات تو منا یہ ہے کہ جو میڈیشن پاکستان کر رہا ہے اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائے. یہ بہت حساس معاملہ ہے. دنیا میں کسی جگہ پہ میڈیشن کا جو ایشو ہے یہ کبھی کسی فورم پہ اوپن ڈسکس ہوا ہو, امریکہ میں, یورپ میں, جاپان میں, کسی اور ملک میں, جمہوری ملک میں کسی فورم پہ کبھی ڈسکس ہوا ہو کہ جی اس سے ہماری فلاں بات ہوئی ہے اور اس سے فلاں بات ہوئی ہے, یا اس سے جو اس کے تحفظات تھے یہ میڈیشن کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی باہر. اس کے بارے میں جو فیصلے پاکستان گورنمنٹ نے کرنے تھے یا اعتماد سازی کرنی تھی, اس کے لیے حکومت پاکستان یا اس کے جو اثرات پاکستان پہ آ سکتے تھے, اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی, لیڈرشپ کو بلایا, جس میں پی ٹی آئی انفارچونیٹلی نہیں گئی, ان کا اپنا فیصلہ ہے, لیکن باقی ساری قومی قیادت کو اعتماد میں لیا اور وہ سارے اس پہ متفق تھے کہ ہاں
وی آر سیٹسفائیڈ اور گورنمنٹ کے ڈائریکشن درست ہے، چونکہ ہم نے بعد میں دیکھا بھی کہ اس کے ثمرات بھی آئے۔ اب رہی بات خان صاحب کے علاج کی، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری قیادت بھی جیلوں میں رہی، میاں صاحب بھی، ان کی قیادت بھی جیلوں میں رہی، خان صاحب کی جیل میں بھی رہے، اس سے پہلے بھی رہے۔ آپ نا گورنمنٹوں کے ساتھ اختلاف بھی کرتے ہیں اور اختلاف پہ ایک سرٹن لیول رکھتے ہیں۔ ہر وقت یہ گالی گلوچ کا یا بہت تلخی کا ماحول نہیں رکھتے، آپ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بھی رکھتے ہیں۔ ہمارا مسلم لیگ کے ساتھ سخت اختلاف تھا، ورکنگ ریلیشن تھا۔ جب کبھی پاکستان کا نیشنل ایشو آتا تھا ہم اکٹھے بیٹھ جاتے تھے، پارلیمان کے فلور پہ ہم آپس میں بیٹھ کے، کمیٹیوں میں بیٹھ کے آپس میں کام کرتے تھے، اختلاف بھی رکھتے تھے، ایک دوسرے کو سخت جو ہے وہ برا بھلا بھی کہتے رہتے تھے، تلخیاں بھی ہو جاتی تھی، لیکن ایک سرٹن لیول ہوتا ہے، آپ اس سے بیونڈ نہیں جاتے۔ دیکھیے میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ قانون کا ایک استعمال وہ ہے جو ایز سچ جو قانون بول رہا ہے، اور دوسرا استعمال اس کا وہ ہوتا ہے کہ حکومت لینینسی سے قانون کا استعمال کرتی ہے۔ یہ آپ کے کنڈکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ خان صاحب کو علاج کی سہولتیں ملنی چاہیے تھی، پہلے ان کو یہ فیسلٹی تھی، ان کی فیملی بھی جاتی تھی، وکلا بھی جاتے تھے، سارا کچھ، لیکن پی ٹی آئی نے اپنے رویے میں نرمی نہیں کی۔ گورنمنٹ کو، اداروں کو جس طرح بری طرح برا بھلا کہا گیا یا ان کے خلاف کمپین چلائی، اس کے اوپر حکومت نے بھی پھر اسٹرکٹو سینسو کہا جی کہ اچھا یہ جو تھانے دار ہے اس کا کیا اختیار ہے، یہ اپنا اختیار استعمال کرے گا، جیل سپرنٹینڈنٹ اپنا استعمال کرے گا۔ اور جب گورنمنٹ کا رول، جو گورنمنٹ کی خواہش ہوتی ہے یا گورنمنٹ چاہتی ہے، تو پھر اس میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، قانون رہتے ہوئے نرمی ہو جاتی ہے۔ یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے، میں آج نہیں کہہ رہا، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خان صاحب نے اپنے لیے بھی حالات مشکل کیے ہوئے ہیں، اپنی جماعت کے لیے بھی کیے ہوئے ہیں، اور پاکستانی پالیٹکس کے لیے بھی کیے ہوئے ہیں۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ خان صاحب کے بچوں نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں دنیا کے سارے فورمز پہ جا کے اپنے باپ کے لیے کوشش کرنے کا حق ہے، وہ کریں، کس نے کوئی روک سکتا نہیں ان کو۔ اگر کوئی باتیں کریں گے وہ حکومت پاکستان کے خلاف کریں گے، وہ مسلم لیگ کے خلاف کریں گے، میری جماعت یا کسی اور کے خلاف کریں گے، تو پھر ان کی ذات جو اس سے پہلے ڈسکس نہیں ہو رہی، پھر ان کی والدہ، پھر ان کا ننہال، پھر وہ بچے، پھر وہ ڈسکشن میں آئیں گے، پھر ان پہ الزام بھی لگیں گے، پھر ان کے اوپر غلط الزام بھی لگیں گے، پروپیگنڈا بھی ہوگا۔ ہاں یہ ان کا فیصلہ ہے، اگر وہ ایک سائڈ پہ تھے تو ان کے اوپر کوئی الزام یا کسی قسم کی کوئی کوئی طنز بازی نہیں ہو رہی تھی۔ اب بھی اگر انہوں نے کیا ہے تو مسلم لیگ نے یا پاکستان کے اندر لوگوں نے، میری جماعت کے لوگوں نے، حکومت کے ہم ساتھی ہیں، تو ہم نے ان کے اس اقدام کو جس طرح ہم سمجھتے ہیں ہم نے اس کو کنڈیم کیا، لیکن ان کو کوئی روک تو نہیں سکے گا نا، آج وہ پھر کرنا چاہیں پھر کر لیں، لیکن اگر وہ کریں گے یا اس کے اشارے کنائے میں بھی کریں گے تو اس کے جواب میں پھر ان کا الزام بھی لگے گا، پھر ان کا تنقید بھی ہوگی۔ اچھا، میں قاہرہ صاحب ایک بہت اہم گزارش ہے آپ سے کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ابھی ہمارے 2 روز پہلے فاروق ستار صاحب پروگرام میں تھے، انہوں نے ایک بڑی ایک تو بہت تلخ ترین تنقید کی انہوں نے پیپلز پارٹی پر، چونکہ یہ جو گورنر کی تبدیلی والا معاملہ ہوا ہے، ساتھ انہوں نے ایک بہت کئی خبریں بھی دیں، ایک انہوں نے بڑی اہم خبر دی یہ صوبوں کے فارمیشن کے حوالے سے۔ آپ بہرحال ان کی زبانی پلیز سنیے گا اور اس کا جواب فرمائیں، بیکاز ہی سجیسٹس، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو پاور کوارٹرز ہیں ان کے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ یا تو یہ 140A کا اطلاق ہو جائے، نہیں ہوتا تو صوبوں کی کریشن از ویری مچ آن دا کارڈز۔ سنیے گا پلیز، انہی کی اپنی زبانی پھر آپ جواب فرمائیں۔ 25,000 ارب روپے کا آپ حساب بھی نہ دیں، پھر ہم جب آپ کی اصلاح کی بات کریں تو آپ اس آئینے کو دیکھنے کی بجائے غصے میں آ جائیں، تل ملانے لگیں۔ صرف 700 ارب روپے کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ صرف تھوڑی ان کو بچائے گا الیکشن میں، اور زندہ ہے بھٹو زندہ ہے کا نعرہ کب تک اس کی بنیاد پر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہیں گے اپنے ووٹ بینک۔ ہم نے آسان حل دے دیا ہے، اور وہ 140A کی آئینی ترمیم ہے جس کو پیپلز پارٹی کو مان لینا چاہیے۔ اگر یہ نہیں مانا اور اس پر وہ ریجڈ رہے تو آگے مجھے ڈر ہے کہ بات چلی جائے گی اس پر نئے انتظامی یونٹ سے صوبوں پر۔ قاہرہ صاحب دیکھیے منا 25,000 ارب تو مطلب ہے کہ کوئی 2,000 ارب سالانہ، اگر گورنمنٹ کا حساب کیا جائے 2,000 ارب سالانہ کا ڈیولپمنٹ بجٹ، کیونکہ جو آپ نے قرضے لیے اس کے واپس کیے، جو آپ نے تنخواہیں دی، جو آپ نے وہ اقدامات، جو جاری ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اس میں تو کوئی کسی نے کھانا وانا کیا ہوتا ہے۔ آپ کوئی ڈیولپمنٹ کے اندر جو بھی کوئی غلطی ہوتی ہے، الزام لگتے ہیں کہیں بھی فیڈرل میں، دوسرا صوبوں میں، محکموں میں، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹ کے کاموں میں، پروکیورمنٹ میں آ کے
تو 2000 अरब रुपए की सालाना प्रोक्योरमेंट हो तो फिर उनकी बात में कोई वजन बनेगा। अब पता नहीं वो किस हद तक साधक, इसको आप खुद एनालिसिस कर लें। पीपल्स पार्टी पे तनकीद वो करेंगे, उनका हक है, वो पीपल्स पार्टी से तंग है। गवर्नर साहब का फैसला, जिस दिन ये हुकूमत बनी थी उस दिन मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक रिटन मुआहदा हुआ था। उस रिटन मुआहदे में ये चीज तय थी कि 2 गवर्नर लगेंगे, और पहले दिन तय हुआ था कि जो साबका गवर्नर थे सिंध के, वो क्योंकि आरिफ अलवी साहब के दौर में लगे थे, उनको हम कबूल नहीं करते। मुस्लिम लीग ने ओहदा लिया है, मुस्लिम लीग अपनी जमात को ये ओहदा देगी, किसी और जमात को नहीं। ये बाकायदा तय हुआ था, ये कोई बात का हमारा मुतालबा नहीं है, प्रेशर नहीं है मुस्लिम। और ये बात पहले दिन से एमक्यूएम को पता है। एमक्यूएम जब इत्तेहादी बनी तो उनको पता था। जी बिल्कुल ये दुरुस्त है। हाँ। और उन्होंने इसको कबूल किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब इस मामले को टालते गए, हालात का तकाजा था, हम भी बर्दाश्त करते गए। लेकिन जब आप गवर्नर हाउस को एक हुकूमत के खिलाफ मोर्चा बना लेंगे, जायज या दुर्गलत मैं उसको नहीं जा रहा, आप अगर उसको मोर्चा बनाएंगे तो फिर ठीक है, आप अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, हम अपनी करेंगे, हमें भी हक है। हमने गवर्नमेंट से वायदा किया हुआ था, हमने कहा जी आप अपना वादा पूरा करें। तो सिंपल बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तीसरी जी जहां तक ताल्लुक ये है कि सूबों की बात जो वो कर रहे हैं कि सम मतलब देयर इज दिस स्कूल ऑफ थॉट, जो 140 का आपने कहा वो मुतालबा कर रही है एमक्यूएम। बिल्कुल मैं इस बात का हक में हूं कि जो लोकल बॉडीज के निजाम है, एम्पावर्ड लोकल बॉडीज का निजाम होना चाहिए। हमारा आइन भी तकाजा करता है वफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमतों का। और मकामी हुकूमतें सिर्फ हुकूमतें नहीं होनी चाहिए, वो फाल और बाइख्तियार हुकूमतें होनी चाहिए। और यही हमारा मसला है। सूबे हमारा मसला अभी नहीं है। यकीनन सूबे बनेंगे तो बनाने हैं तो बनेंगे, लेकिन बात का इशू है, पहले तो ये है। और तीसरी बात ये होना चाहिए, मैं इस बात के हक में हूँ। और इसको मैं तो कहता हूँ कि आप लोकल बॉडीज का ये निजाम जो है, इसके अंदर सारी जमातों के मुशावरत करें और फिर इसके इलेक्शंस को कौमी और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन के साथ मशरूत कर दे, इसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दे कि इसके टर्म 5 साल। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बल्कि इनफैक्ट वो फारूक सत्तार भी यही कह रहे थे कि अगर 140A पे आप लोग आमादा हो जाते हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन पे, तो ये बात मैं अपनी जाती राय आपको दे रहा हूँ, मैं इसके बारे में बड़ा वाज़ेह हूँ और मैं उसको आईनी प्रोटेक्शन का भी हक में हूँ। अच्छा, रही बात जो आपने फरमाया ना नए सूबे, तो नए सूबे बनाने का तरीकाकार आइन में मौजूद है ना। वो फारूक सत्तार साहब के कहने से बनेगा ना मेरे रुकने से रुकेगा, वो एक तरीकाकार मौजूद है। उस पे जब सूबे बनाने का अमल है, कोई कहता है हर डिवीजन पे सूबा बने, कोई कहता है सिंध के अंदर 4 सूबे बने, कोई कहता है पंजाब में 6 बने, कोई कहता है मुल्क के अंदर 20 सूबे बने। सबको हक है बहस करें और उस बहस को उन फोरम्स पे ले जाए। हाँ, किसी सूबे में से फर्दर सूबे बनाने हैं, वहां की सूबाई असेंबली 2/3 अक्सरियत से बिल पास करेगी। अगर आप पास करा लेते हैं, आप पार्लियामेंट में ले आइए और यहाँ से आप कहते हैं कि जो असल जो गेंद है वो सूबाई असेंबलियों के कोर्ट में है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। वो फैसला आइन है, ठीक है, उस पे तो बहस नहीं है ना, वो तो आइन है ना। ब्रेक का कहा जा रहा है मुझे, और के आपके इख्तियार में तो नहीं है। वेरी फ्लेक्सिबल अमल करते हुए। अच्छा, आपने बड़ा एक सा एक तरीका बताया ब्रेक का, मुझे फौरी कहा जा रहा है। नाज़रीन, लेट्स गो टू अ ब्रेक, वापस आते हैं राइट अवे। जी वेलकम बैक नाजरीन। जब बहस एक बहुत क्रिटिकल जंक्चर पर थी, उस टाइम मुझे फौरी ब्रेक लेनी पड़ गई। उमैर न्याजी साहब, प्लीज़ ओवर टू यू। और मैं बल्कि हम लोगों ने वो जो आपने भेजा है, ये एक आर्टिकल है नाजरीन बिजनेस रिकॉर्डर का, जिसमें आप काइंड ऑफ कंफर्म कर रहे हैं जो आपने एक इससे पहले जो बात आपने फरमाई थी कि कोई श्रेडर था जो कि नवाज शरीफ साहब ने मंगवाया था और सऊदी अरेबिया की हुकूमत ने उसको, ये 2005 का आर्टिकल है, कॉन्फिस्केट किया था। तो लेकिन न्याजी साहब, अब ये सारी बातें मैंने वैसे पूछी थी ज़ाहिर अफनान साहब से भी, उन्होंने जवाब इसका बाय एंड लार्ज दिया ही था। उन चीज़ों को भी आप अपने जवाब में प्लीज़ शामिल कीजिएगा कि ये कंडक्ट आपका है। और कायरा साहब भी ये फरमा गए कि मतलब जो आप करेंगे फिर जवाब आएगा, देन यू शुडंट कंप्लेन। अच्छा, ये देखें, ये हम इस तरह का कॉन्डक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि कासिम खान और सुलेमान खान बिल्कुल हसन और हुसैन नवाज हो जाएं, मतलब वो अपने वालिद को डिसोन कर दें, वो कहें हम पाकिस्तानी, अल्लाह खैर करे, हम ने इन जो है ना सामने ही नहीं आना। मतलब बात है, फ़र्क
ہے نا. اب دیکھیں وہ اپنے باپ کے لیے کھڑے ہیں, انہیں ایک تکلیف ہے, وہ باپ کے لیے جگہ جگہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں. ہمیں کم از کم اس چیز کو رسپیکٹ دینی چاہیے. ٹھیک ہے پولیٹیکل اختلافات اپنی جگہ ہوں گے, وہ دیکھیں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جی ہم نے کوئی پولیٹیکل موومنٹ چلانی ہے, وہ اپنے باپ کا مدعا لے کے کر رہے ہیں. اور وہ بھی ایسا سینسٹیو معاملہ ہے کہ جو اب خالی تحریک انصاف کی زبانی نہیں ہے, اس کا فالو اپ آپ دیکھ لیں کہ کتنا گمبھیر قسم کا فالو اپ ہوا ہے. 3 دفعہ عمران خان کو کس طرح سے باہر لے کے آئے, اب ان کی بیگم بھی اسی کیفیت سے گزر رہی ہے. پھر اوور آل اس کو لنک کریں پولیٹیکل پارٹی سے. یہاں تو انہیں اگزامپل میں دیکھیں نا, نواز شریف صاحب کا دے دیتے ہیں, زرداری صاحب کا, ادھر پوری پولیٹیکل پارٹی ہماری بڑی سے بڑی لیڈرشپ اس وقت جیل میں ہے. وہ بھی جو ہے نا کوٹ لکھپت کا دیکھ لیں ان کی کیا کیفیت ہے, ہزار دن تو انہیں بھی قید کو ہونے آ رہے ہیں. پھر جو سزائیں ہوئی ہیں وہ کوئی تھوڑی سزائیں ہیں, عورتیں اٹھا کے دیکھ لیں, زرتاج گل سے لے کے عالیہ حمزہ سے لے کے سارے فیس کر رہے ہیں. پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہے. ہم اس طرح سے تو نہیں کمپلین کر رہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اب جو ہے نا سسٹم سے ہی باغی ہو گئے. ہم پھر بھی سسٹم کے اندر رہ کے تگ و دو کر رہے ہیں, پھر بھی جو ہے نا ایک حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بار بار آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ قبلہ رخ درست کریں. خالی آپ کہیں نا کہ جی ڈپلومیسی چلے گی, ڈپلومیسی پولیٹیکل ڈپلومیسی نہیں ہوتی, اکنامک ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے, جس فرنٹ پہ آپ بری طرح سے فیل ہو چکے ہیں. آج پاکستان جس خسارے میں اس کو کون پورا کرے گا؟ $6 بلین کا تو آپ کا خالی ایف بی آر کا شارٹ فال ہے, وہ کدھر سے پورا کرنا ہے؟ ایک بات پلیز فرما دیں, یہ آپ کی اپنی پارٹی کی بھی طرف سے جو یہ اب آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کوئی کمپرومائز کی کسی بات پہ, کہ آپ کی طرف سے کچھ لوگ کمپرومائزڈ ہیں, خاموش رہنے کا کہا جا رہا ہے. دس از ناٹ می. یہ سینیٹر مشال یوسفزئی صاحبہ, پھر آپ کو پتہ ہے وہ ایک بار نہیں بار بار وہ تنقید کرتی رہتی ہیں, پھر وہ یہ بات کر رہی ہیں. جس طرح عمران خان صاحب کی بیماری ہمیں ٹی وی سے پتہ چلی, اس طرح بشرا بی بی کی بھی ٹی وی سے ہی پتہ چلی. ٹرائل کے دوران بھی بی بی صاحبہ کو شدید سر میں درد ہوتا تھا اور شکایت کرتی تھیں, پھر بھی گھنٹوں بیٹھی رہتی تھیں, ہر طرح کے ظلم برداشت کیے. دین شی آلسو سیز, یہ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ کوئی لائے عمل دینے کے بجائے روز ایک نئے ٹرک کی بتی کے پیچھے ہماری اپنی قیادت ہمیں لگا دیتی ہے, وقت ضائع کرتی ہے. شرم کا مقام ہے اور ہمارے لیے کہ جس لیڈر کی وجہ سے ہم سب پارلیمنٹ میں ہیں, جس کی پارٹی کی حکومت ہونی چاہیے تھی, وہ سہیل آفریدی, اس سے الٹا ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ خاموش رہا جائے. یہ بڑی اہم بات نہیں ہے؟ آپ کی پارٹی کی طرف سے کون کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے ارکان کو کہتے ہیں کہ خاموش ہو جائیں, ڈونٹ ٹاک مچ, کوئی لائے عمل نہیں, کوئی ڈائریکشن نہیں. اچھا دیکھیں لائے عمل ہونا وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے. اب وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے کہا ہے تو یہ تو وہ بہتر پوزیشن میں ایکسپلین کریں کہ کس نے کہا ہے کہ خاموش رکھے. دیکھیں جمہوری پارٹی ہے, ہر کسی کو بولنے کا حق ہے. ہم تو باقاعدہ بولنے نہیں, ہم لڑنے میں بھی مشہور ہیں. ہماری کوئی نہ کوئی میٹنگ جب اختتام ہوتی ہے اس سے لڑائی ہوتی ہے, 2 لڑائیاں ضرور ہوتی ہیں. تو یہ شو کرتا ہے کہ لوگ اوپنلی بولتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے ہیں, اور وہ رائٹلی سو ہے. دیکھیں ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کریں, ہمارا لیڈر خالی قید میں نہیں ہے, قید تنہائی میں ہے. ایک رابطہ ٹوٹا ہوا ہے. جب رابطہ ٹوٹا ہوا ہو تو چین بھی کنفیوز ہو جاتی ہے, کس نے کیا فیصلہ کرنا ہے, کس نے کیا ڈیسیجن لینا ہے. لوگ ایک دوسرے کی طرف تک رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ اس کا انیشیٹو ہے, وہ لے گا تو میں کچھ کروں گا. تو اس طرح کے گیپ ضرور موجود ہیں, مگر بات ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی جلد ریزالو ہو جائیں گی. پارٹی کو فوکس کس چیز پہ کرنا چاہیے کہ عمران خان کا جو ملاقاتوں کا سلسلہ جہاں ٹوٹا تھا اس کو ریسٹور ہونا چاہیے. Right, very fair, Nazreen. I'll wind on that note. Thank you to all the gentlemen. Allah Hafiz.